बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक में हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर थमने के बाद हालात पुरसुकून होना शुरू हुए। तालीमी इदारे खुले, कारोबार खुला, मार्केट्स खुली और 1.5 साल आमद मईशत का पहिया चलना शुरू हुआ। केसेस में कमी की वजह वैक्सीनेशन और अवाम के SOPs पर अमल करना या हुकूमत तक करवा लेना करार पाया। लेकिन गुज़िश्ता माह असद उमर ने खबरदार किया कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने खबरदार किया है कि अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की एक और लहर सर उठा सकती है और ये लहर गुज़िश्ता लहरों से शदीद तर होगी। आज के अदाद शुमार बता रहे हैं कि असद उमर का अल्टीमेटम वाकई संजीदा था और मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा नजर आ रहा है। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के 830 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और 25 अफराद जाँ भाग हुए हैं। मुल्क भर में मजमूई तौर पर केसेस की शरह 2.2% रही, जबकि कराची में 10% और इस्लामाबाद में 5% रही। अगरचा पंजाब भर में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस आने की शरह 1% से भी कम रही। ताहम ये नजर आ रहा है कि अगर केसेस में ये इजाफा खुदा न खास्ता किसी बड़ी लहर का पेशगामा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त तक वैक्सीन की कुल 1,70,00,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 33 लाख से ज्यादा अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़िश्ता चंद रोज से वैक्सीन की सप्लाई में भी ताअत्तुल नजर आ रहा है और लोगों को मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बावजूद दूसरी डोज की इत्तलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। सवाल यह है कि ऐसे नाजुक हालात में इस कदर ताअत्तुल क्यों है। जरा सा रिलीफ मिला तो लोगों ने इस फौरी तौर पर SOPs पर अमल दरामद छोड़ दिया है। हुकूमत ने भी अमल दरामद करवाना छोड़ दिया है। ये नाहली क्यों है? क्या वाकई मुल्क में कोरोना वायरस की एक और लहर सर उठा रही है? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर राना जवाद साहब हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर जावेद साथ दे रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। डॉक्टर जवाद राना साहब, सर आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले मैं बताऊं कि डॉक्टर फलक ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फलक, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर राना जवाद साहब, ये बताइएगा कि क्या वाकई कोई चौथी लहर आ रही है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल जी, जब तक हम या तो हर्ड इम्यूनिटी रीच कर लें या हमारे पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग जाए, जो कोरोना वायरस की जिसे हम लहरें कह लें या वेव्स कह लें, उनका खतरा मौजूद है। क्योंकि जिन जिन ममालिक में ये कोरोना वायरस हमसे आगे चल रहा है, वहां हम यही देख रहे हैं कि बेशक आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, लेकिन जिस वक्त आपने हाथ हल्का किया, कोरोना तेजी के साथ बढ़ता है। तो इसका हल जो है फिलहाल वो वैक्सीनेशन ही है जो बेहतर हल है और उसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस तमाम जो सूरत हाल है, इसके अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि कौम एक दफा फिर से लापरवाही कर रही है? देखिए, ये वो कहते हैं कि आपने अभी जिक्र भी किया है कि 25 तारीख को शायद या 22 तारीख को जून को असद उमर साहब ने ये ट्वीट की थी कि पाकिस्तान में एक चौथी लहर आने का खतरा है। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म कर दी। तो ये जब मैसेज है, ये बड़ा फिर आम लोगों के लिए ये होता है कि अगर NCOC आपकी रिस्ट्रिक्शंस कम कर रही है और आपको कह रही है कि आप अब ज्यादा आजादी के साथ फिर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी का खतरा टल गया है या बहुत कम है। तो ये मैसेजेस जो ऊपर से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमल दरामद तो मैं कुछ दिनों से लाहौर में आया हुआ हूं, यहां तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। इस्लामाबाद में फिर कुछ लोग मास्क पहने हुए आपको नजर आ जाते हैं। लाहौर में तो बाजार जो है खवे से खवा चल रहा है और उसके अंदर हमें कोई मास्क वाला शख्स नजर नहीं आता। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है और मैं उन लोगों को ये थोड़ा सा तवज्जो दिलाऊंगा जो ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में अब कोरोना खत्म हो गया है, कि आप अपने साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन ईरान, इनकी मिसालें देखिए, बांग्लादेश की देखिए, जिन्होंने हमारे साथ ही उनके केसेस ऊपर जाते थे, लेकिन अब एक इंतहाई तेजी से बढ़ती हुई वेव उन मुल्कों में आई है। और यही प्रॉब्लम है फोर्थ वेव का, या जो भी अगली वेव आती है, कि वो पिछली वेव से ज्यादा खतरनाक तरीके से तेजी के साथ बढ़ती है, और स्पेशली जब हमारे मुल्क में अब डेल्टा वेरिएंट आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, सर ये बताइएगा कुछ इस हवाले से कि अभी क्या समझ रहे हैं आप, किस तरह से दोबारा से लोगों को लाया जा सकता है एहतियात के हवाले से? जैसे भी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि मुकम्मल तौर पे लोगों ने छोड़ा हुआ है एहतियात करना, मास्क नहीं लगाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जा रहा। क्या हम निकल चुके हैं इस फेज से या अभी हमें उसी तरह से एहतियात करनी चाहिए? शुक्रिया, डॉक्टर जवाद साहब ने बड़ा अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है।
کہ ہمارے اوپر سے جو بڑے کنفلکٹنگ میسیجز آ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں فورتھ ویو کا اندیشہ ہے، اور ساتھ ہی جیسے ڈاکٹر جواد صاحب نے فرمایا یہ ساری ریسٹرکشن اٹھا دی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کرونا کبھی تھا ہی نہیں. ابھی آپ انہوں نے بہت سے ملکوں کی مثالیں دی ہیں جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، ممالک ہیں جہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں. ایک ویکسین کے بارے میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ جو چل رہی ہے وہ دیکھیں، اسرائیل کی ایگزامپل دیکھیں. اسرائیل نے ان کی کافی پاپولیشن جو 2 ویکسین لگ چکی ہے، انہوں نے سمویئر ان مئی میں انہیں یہ بتایا تھا کہ 94% ان کی ایفیکیسی ہے جو ویکسین کا، لیکن اب ان کی جو وہ انفیکشن ریٹ ہے وہاں بھی بڑھتا جا رہا ہے، جو سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا تھا اب 300-350 کے قریب ان کے کیسز ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ویو چل رہی ہے اور ابھی تک کورونا بالکل ختم نہیں ہوا. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لاہور میں تو بالکل نہیں لگتا کہ کورونا کبھی تھا بھی. لوگوں نے فوری طور پہ اس کے سارے SOP پہ عمل چھوڑ دیا ہے، اور ابھی عید آنے والی ہے، بقرعید ہے، اور وہاں مارکیٹس میں لوگ جائیں گے، وہاں رش ہوگا، وہاں ساری دنیا پہنچے گی جانور خریدنے کے لیے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھر یہ ویو دوبارہ اسی طرح سے کیسز نہ پھیلے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطرہ موجود ہے. کورونا ابھی تک موجود ہے، کورونا ابھی یہاں سے ختم نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فلک، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے اسامہ. اچھا ڈاکٹر فلک، یہ بتائیے گا کہ ویکسین کے حوالے سے کیا سمجھ رہی ہیں آپ کہ جس تیزی کے ساتھ یا جس سپیڈ کے ساتھ یا جس وقت کے اندر ویکسین لگائی جا رہی ہے، کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں اس عمل کو کتنا تیز کرنا ہوگا تاکہ ہم جو مطلوبہ نتائج ہیں وہاں تک پہنچ جائیں؟ بالکل، دیکھیں سب سے پہلے جب ویکسین آئی تھی تو اس کی مس اینڈ مسکنسیپشن کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اب جو ہے کافی حد تک لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کر چکے ہیں کہ ویکسینیشن کرانا ضروری ہے، اور اس میں کوئی دس از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، اور یہ کوئی ایسی کہ جو مس تھی وہ کلیئر ہو چکی ہیں لوگوں کو. سو اب یہ آسان ہو گیا ہے کہ کنونس کرنا لوگوں کو آسان ہو گیا ہے. تو جتنا اسپیڈی آپ یہ چیز کروا سکتے ہیں، مطلب گورنمنٹ جتنا اسپیڈ سے کروا سکتی ہے اتنا زیادہ جلدی ہمیں ریزلٹ اور کنکلوژن مل جائے گا. یہ ہے کہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے جو ویکسین تھی وہ ڈفرینٹ طرح کی ویکسین ایکسیپٹیبل تھیں، اور ہمارے یہاں پر سائنو ویک اینڈ سائنو فارم جو چائنیز کی ڈونیشن میں ملی تھی وہ ویکسین اپلائی کروائی جا رہی تھی. تو اس لیے بھی لوگ کافی کنفیوز ہیں کہ ہم کون سی ویکسین لگوائیں، کیا ہم لوگ ابروڈ ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر میرے خیال سے ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور اگر جہاں وی آر اسلامک کنٹری اور ہم آبویسلی بات ہے ابھی حج کی بھی سعادت ہمیں نصیب ہوگی، سو سب سے پہلے جو ویکسین سعودی عرب میں یا عرب ایمریٹس میں جو ایکسیپٹیبل ہے اس کو لوگوں تک مطلب اویلیبل کروایا جائے. اور دوسرا جو ہے یہ بھی دیکھا جائے کہ کن جہاں جہاں لوگ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اپروچ کو یقینی بنایا جائے. تو اس طریقے سے ہم لوگ ایک تو ویکسین کا عمل وہ کروا دیں گے، فاسٹ کروا دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جا کے ویکسین لگوائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جواد صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر فلک نے بات کی ہے کہ آپ نے حج کے لیے جانا ہے تو آپ کو ویکسین کون سی لگوانی ہے وہ بتایا جاتا ہے. کچھ ملکوں کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ان کے مطابق وہ ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو عوام جن کو جو ویکسین لگائی جا رہی ہے ان میں ایک بے چینی پائی جائے گی کہ شاید جو ویکسین ہمیں لگائی جا رہی ہے وہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے یا اس کا اثر نہیں ہے؟ جی ہاں، اور اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ بعض ممالک نے اپنی اپنی مرضی کی ویکسینز کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے. بات یہ ہے کہ یہ تمام ویکسین اس وقت ایک قسم کی ان کی اسیسمنٹ کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، اور ہمیں آج پتہ لگا ہے اسرائیل کی ایک سٹڈی کے ساتھ کہ ایون فائزر کی ویکسین جو ہے اس کی ایفیکیسی اسرائیل کے اندر 60% تک گر گئی جب اس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کا مقابلہ کرنا پڑا. تو یہ تمام ویکسینز ایک تو پہلے یہ عام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹرینتھس ہے اور اپنی اپنی ویکنیسز ہیں. کوئی
چند ویریئنٹس کے خلاف زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں تو دوسرے ویریئنٹ کے خلاف ذرا کم کارکردگی دکھاتی ہیں، لیکن یہ تمام ویکسین افیکٹو ہیں اور آپ کو 50%، 60% سے اوپر کی پروٹیکشن دیتی ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. باقی جو ممالک کی بات ہے، ابھی پچھلے دنوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تمام ملکوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ خود یہ طے کرنا چھوڑ دیں کہ انہوں نے کس ویکسین کے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے دینا ہے یا نہیں دینا، کیونکہ ان ملکوں کو جو یہ طے کر رہے ہیں، سعودی عرب ہو یا دوسرے تیسرے ہوں، ان ملکوں کے اندر ایسی کوئی سائنسی تحقیق نہیں ہو رہی ان ویکسینز کے بارے میں کہ کون سی زیادہ بہتر ہے اور کون سی کم بہتر ہے. تو اس وجہ سے جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایسے تمام ممالک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ویکسین لگ رہی ہے وہ WHO سے اپرووڈ ہے کہ نہیں. لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ بے شک چند ممالک نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن امریکہ جیسے ملک نے چائنیز ویکسین کے لگائے ہوئے لوگوں کے آنے پر کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی، اور وہاں اگر آپ نے چائنیز ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں اور تو آپ ان کے ایون ہسپتالوں میں کوئی دوسری ویکسین لگوائے بغیر کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ جی اگر ہم نے باہر جانا ہے تو ہمیں یہ ویکسین کو خاص لگوانی پڑے گی، وہ صرف چند ممالک تک محدود ہے. تمام دنیا کے لیے ایسی کوئی صورتحال ابھی بھی نہیں ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی جب ممالک WHO کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب، سر یہ بتائیے گا، ایک تو ویکسین لگوانے کے جب دونوں ڈوز مکمل ہو جاتی ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرواتے ہیں، اینٹی باڈیز نہیں بنی ہوتی، پھر وہ فوراً دوسری ویکسینیشن کی طرف جاتے ہیں، کسی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائزر مل جائے یا ہمیں اور کوئی رشین یا UK کی کوئی ہمیں ویکسین جو ہے وہ مل جائے. اس حوالے سے تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. دیکھیں کافی مہینوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ ریکمینڈ کی جا رہی ہے. مگر ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہت سی جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ جا کے اپنی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری اینٹی باڈیز نہیں بنی، اور اس کے بعد وہ تیسری ڈوز یا دوسری قسم کے ویکسین کی طرف بھی جاتے ہیں. اس بارے میں بہت سی انکوائریز آتی ہیں، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا تھا، تو ہمارا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ یہ آپ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروائیں. نہ ہی یہ ہمارے پاکستان میں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی اور ملک میں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی جو امیونٹی بنتی ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے کہ صرف آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا کے آپ سمجھیں گے آپ کی امیونٹی بن گئی ہے. جس میں ڈفرینٹ قسم کے سیلز آتے ہیں، کچھ میموری سیلز ہوتے ہیں، ٹی سیلز ہوتے ہیں، کچھ بی سیلز ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ ویری سمپل. تو یہ قطعی طور پہ یہ ایڈوائز نہیں کیا جا رہا ہے ایٹ دس مومنٹ کہ آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں ویکسینیشن کے بعد. جہاں تک لوگ اس کے بعد اور قسم کے ویکسین لگاتے ہیں، ابھی کچھ ٹرائلز چل رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ نے ایک قسم کی ویکسین لگائی اور اس کے بعد آپ دوسری قسم کی ویکسین لگائیں گے تو اس میں کیا اس کی ایفیکیسی میں کیا فرق پڑے گا اور اس کے اور ابھی ٹرائلز چل رہے ہیں. ابھی کوئی ڈیٹا کوئی شیئر نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. مگر ایک بات جو آپ کے پروگرام کے اساتذہ سے جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ آپ کو اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فلک یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی ویکسینیشن کے عمل کے اندر تعطل آیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتی ہے کیا امپیکٹ آئے گا؟ بڑی مشکل سے کنونس ہوئے لوگ ویکسینیشن کے لیے، اب ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے، پھر مختلف ملکوں کی مختلف ویکسینیشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں امپیکٹ تو نیگیٹو ہی آئے گا، بیکاز سب سے پہلے تو ہمیں پتا، آپ کو اور مجھے یہ بات پتا ہے، وی بوتھ آر اینکرز، اور ہمیں سب سے زیادہ ایشو یہ ہوا تھا کہ لوگوں کو کنونس کرنا بہت مشکل تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ویکسین ان کو انجیکٹ کی جا رہی ہے وہ کوئی سازش ہے، یا بہت ساری چیزیں تھی ان کے مائنڈ کے اندر. اب جب ہم نے کنونس کر لیا تو اس کے بعد جو مجھے پرابلم ایز اے ڈاکٹر دیکھنے کو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم کون سی ویکسین لگوائیں. پھر اس کے بعد اگر چائنیز کی بات کرتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں ایکسیپٹیبل. اب یہاں پر بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا. تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے اور بہت برے طریقے سے آیا ہے. میرے خیال سے ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ WHO نے اس چیز کو بڑا ایمفیسس کر کے کہا ہے کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ کون سی ایکسیپٹیبل ہے کون سی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بس آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے، اور ویکسینیشن کروانے کے بعد ہی آپ کی ہرڈ
इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम जो है कोविड को कोप अप कर सकेंगे, इस बीमारी को, इस वबा से हम बच सकेंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर आवाम का कोई कसूर है, या फिर यहाँ पर जो है हमें वैक्सीन के अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए और बिला कोई ताखीर के लोगों को जो है ना वैक्सीन दी जाएगा। फर्स्ट डोज लग चुकी है तो उसके बाद दूसरी डोज भी उनको अवेलेबल करवानी चाहिए। अब स्टेटमेंट्स हमारे बदल रहे हैं, ठीक है। अब जब एक बार वैक्सीन लगी, अब उसके बाद दूसरी वैक्सीन की एक डेट मुकर्रर थी। अब बहुत सारे जो हमारे नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे, ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको एक वैक्सीन एक डेट पर लगी है, आप अगर वो ताखीर के साथ भी लग रही है तो कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों के दिमाग में तो आपको पता है सवालात आएंगे कि अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो स्टेटमेंट क्यों बदली जा रही है इसके साथ साथ। तो स्टेटमेंट को ना बदलें, आप स्टेटमेंट को जरा फोकस रखें और ये भी देखें कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोग गुमराह ना हो। बड़ा मुश्किल से तो एक बार लोग आके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हुए हैं। अब दूसरी बार अगर यही चीजें होती रहेंगी तो लोग तो फिर बहुत मुश्किल से कन्विंस होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आला साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये कोरोना साक्षी थी है और मजहबी त्योहारात पे जो त्यौहार होते हैं उन पे ज्यादा होता है, कारोबार मुतासिर होते हैं, कुछ कारोबारी शख्सियात भी कह रही हैं, कुछ मजहबी लोग भी कह रहे हैं। अभी जैसे आपने असद उमर साहब के हवाले से जिक्र किया था, इसी तरह से मैं असद उमर साहब की बात तो नहीं करता, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या वजह है कि जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उस वक्त कोरोना के बारे में काफी जो तादाद है वो ज्यादा आती है, मरीजों की बताई जाती है, और छोटी ईद पे देखा हमने उस वक्त भी काफी ज्यादा शोर शराबा था, फिर मुकम्मल खामोशी 2 माह के लिए। अब बड़ी ईद आने वाली है तो उससे पहले भी ये फिगर इस तरह के आ रहे हैं। इस हवाले से कुछ और सा बताइएगा। नहीं, ये बदकिस्मती की बात है कि तकरीबन 1.5 साल हमें होने को आ गया है, लेकिन हमारा जो ये नंबर्स जनरेट होते हैं वो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई कोशिश खास नहीं की गई। तो इस वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं है जो गवर्नमेंट नंबर देती है, क्योंकि लोग जब केसेस बढ़ रहे होते हैं तो लोगों के दाएं बाएं भी लोग बीमार हो रहे होते हैं, लेकिन नंबरों का इशू पाकिस्तान में शुरू से रहा है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि जो आपने बात की कि क्या त्योहारों के गिर्द ये बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि जब त्योहार आते हैं, वो मजहबी हो, वो कौमी हो, कोई भी हो, तो लोग बाजारों में निकलते हैं। वो और बाजारों में भी जहां तक रहे वो मेरा ख्याल है बच जाएंगे जब आउटडोर में रहते हैं, लेकिन जब दुकानों के अंदर जाते हैं और गर्मियां हैं तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, तो वहां वो जगह है जहां पे वायरस ज्यादा स्प्रेड करता है। ये याद रखिए तकरीबन 80% जो वायरस की ट्रांसमिशन है वो आपको कमरों के, बिल्डिंग्स के अंदर होती है। ये सड़कों और बाजारों में, मतलब जो ओपन बाजार हैं उनके अंदर नहीं होती। तो कोई भी ऐसा मौका जो लोगों को बेशक वो उनके घर हों, वो इबादत गाहें हों या वो बाजार हों, वहां ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, बंद माहौल होगा, तो उसके अंदर वायरस फैलेगा। बाकी ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि वो उसके जनरेटेड नंबरों पे लोगों का इत्मीनान बने, और जो आपने बातें कही हैं वो ऐसी बातें लोग ना कर सके, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, सर ये बताइएगा मुझे कि अभी कुछ लोगों को सेकंड डोज के मैसेजेस नहीं मौसूल हो रहे, फर्स्ट डोज के बाद कुछ इम्यूनिटी बन जाती है या ये प्रोसेस मुकम्मल होता है दूसरी डोज के कोई 15-20 दिन के बाद? जी बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो प्रोसेस है, ये जो इम्यूनिटी है दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद मुकम्मल होता है। एक डोज से आपकी इम्यूनिटी है जो वो 50% के करीब होती है, तो ये डेफिनेटली दूसरी डोज मुकम्मल होने के बाद उसकी इम्यूनिटी बनेगी। और दूसरी बात एक ये अक्सर देखने में आया कि जब सेकंड डोज का वक्त आता है, जो अक्सर 3 हफ्ते की जो तारीख दी जाती है उस पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से वो लोग नहीं करवा सकते, तो उसमें एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो ट्रायल्स हुई थी वो 3 और 4 हफ्ते की थी, डिफरेंट वैक्सीन की, वो सेकंड डोज के मुतल्लिक थी। लेकिन अभी जैसे फाइजर है वो उन्होंने डिले भी कर सकते हैं आप कुछ, अगर 1-2 हफ्ते आपके ज्यादा डेट से अगर बढ़ जाएं तो उसमें आपको कोई फिक्र वाली जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी डेफिनेटली आपके 2 डोज लगने के 2-3 हफ्ते के बाद आपकी वो इम्यूनिटी बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर फलक, एक और चीज जो बड़ी अहम है वैक्सीनेशन के हवाले से कि
اب میں نے خود یہ ایکسپیرینس بھی کیا ایون جب میں دوسری ڈوز کے لیے گیا. پہلے 24 گھنٹے ایکسپو سینٹر لاہور کا کھلا تھا. اس دن انہوں نے کہا کہ جی آج ہم 8 بجے کر دیے, ہم 10 بجے کر دیا ٹائم. جب ہم نے ہیلپ لائن پہ کال کی تو ہیلپ لائن والوں نے کہا کہ جی 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. پھر آج ہیلپ لائن پہ کال کی میرے کلیگ نے کچھ پتہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انفارمیشن آپ کو وہاں سے ملے گی. تو وہ جو ایک کنسپٹ, جو ایک چیز تھی جس کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی کہ ویکسینیشن سینٹرز پر بہت ہی اچھا عملہ, بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلا جا رہا ہے, سسٹم بڑا اچھا ہے, وہ زائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت اس کے اندر اپنا انٹرسٹ کھو رہی ہے, یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, یا چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا؟ ٹھیک ہے, ایکسیلنٹ کوشچن. دیکھیں, جب اسٹارٹنگ میں ویکسینیشن کروائی جا رہی تھی تو فرسٹ لائن ڈیفینس لوگوں کو, یعنی کہ ڈاکٹرز حضرات کو کروائی جا رہی تھی, یا پھر 50 ابو جن کی عمر تھی, اور بہت لمیٹڈ لوگوں کو کروائی جا رہی تھی. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہوا تو آپ کی پاپولیشن بڑھی 50 + 40 + 30. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ تقریباً تمام عوام الناس جو ہے جا کے ویکسینیشن کرا سکتی ہے. اب یہاں پر جب بھی آپ کوئی پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے ایک ایک پورا پروگرام ایویلویشن کے لیے آپ چیزیں تیار کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو ہمارے پاس پہلے کا کوئی فریم ورک نہیں ہوا ہوگا. اب جب فریم ورک نہیں ہوا تو اتنی تعداد میں جا کے لوگ کروا رہے ہیں ویکسینیشن, تو ظاہر سی بات ہے جو کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اس کو کیسے ڈیل کریں گے. تو ہمیں پہلے جو ہے اس کا فریم ورک بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا کہ اگر سب کو ایک ساتھ ہم نے ویکسینیشن کروانے کے لیے اکٹھا کرنا ہے تو کیا ہمارے پاس اتنے نرسز اویلیبل ہیں, کیا ہمارے پاس پلیس اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ جو لوگ جمع ہوں گے تو ان کی پراپر ڈیٹا انٹری ہوگی. کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیٹا انٹری کا ہے. آپ کی ڈیٹا انٹری ہوگی کہ آپ نے فرسٹ ڈوز لگوایا, سیکنڈ ڈوز لگوایا, تو دین آفٹر دیٹ آپ سرٹیفائی ہوں گے نا. تو اگر آپ جس کمپیوٹر پر ڈیٹا انٹری کروا رہے ہیں وہاں پر کیا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کیا اس کے اوپر کیا وہ اوور برڈنائز تو نہیں ہو رہا, کیا کوئی ڈیٹا مسنگ تو نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں بڑی خیال رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے لیے ایک فریم ورک ہونا چاہیے. تو ہمیں فریم ورک کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جس سینٹر میں جتنے, کیا اتنا کیپیبل ہے, کیا وہاں اتنا اسٹاف ہے کہ اس پورا اسٹاف جو ہے وہ پوری پاپولیشن کو ویکسینیٹڈ کر سکے. آپ اگر ایک سینٹر میں کیپیسٹی جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے 20 لوگوں کی ہے, اور وہاں پر اگر 50 لوگ جا کے جمع ہو جائیں گے, تو کیا اگر 50 جو 20 لوگوں کا کام ہے وہ 50 لوگ مطلب 20 اس وقت کور کر سکتے ہیں, تو 50 لوگوں کو کیا وہ کور کر پائیں گے. تو یہ سارے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ پہلے دیکھے جاتے ہیں. تو انٹرسٹ کھونے کی بات نہیں ہوتی ہے, انٹرسٹ یہ کہ اب تعداد بڑھ گئی ہے, عوام جو ہے وہ زیادہ تعداد میں جا کے ویکسینیشن کروا رہی ہے, اسی لیے چیک اینڈ بیلنس کے اندر ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے سسٹم اسٹرانگ تو نہ ہوا نا, وہ جو تعریف کی جا رہی تھی, جو جس طرح سے کہا جا رہا تھا. ڈاکٹر رانا جواز صاحب, آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ سر ہم نے تو اس کے اوپر پروگرامز کیے, ہم نے خود جا کے وہاں پہ وزٹ کیا, بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کے اندر بھی ادارے اس طرح سے کام کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مجھے خود دوسری ڈوز کے اوپر اتنا ہی دکھ ہوا کہ سسٹم سارے کا سارا جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ گرا ہوا ہے. دیکھیے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے ہوم ورک نہ کیا ہو تو جب تک تو تھوڑا بہت اس پہ لوڈ تھا وہ چلتا رہا تھا, اور جیسے ہی اس پہ پریشر پڑا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لاہور میں, آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ہنگامے شروع ہو گئے, کراچی کے اندر ہنگامے شروع ہو گئے, اور لاہور کے اندر تو آپ نے خود اس کو وٹنس کیا. تو سسٹم کو جس طرح پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی کہ جب آپ کروڑوں لوگوں کو ویکسین لگانے کا سوچ رہے ہیں, اور جو آپ کو ہوم ورک اور آپ کو بیک اپ پلانز اور وہ ساری چیزیں آپ کو پلاننگ کی کرنی چاہیے تھی, وہ اپیرنٹلی شاید نہیں کی گئیں. اور اس میں پرابلم یہی ہے کہ نارملی ہیلتھ کے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے, وہ پاکستان کا ویکسینیشن پروگرام کا بہت تجربہ ہے, پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر. لیکن میرا جہاں تک جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات آتے ہیں تو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے رائے نہیں لے جاتی, اور کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو آفیسر وہ کہہ دیتے ہیں جی ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے, جبکہ بہت ساری چیزیں کہنے سے نہیں ہوتی, اس کے لیے ایک پورا آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اور میں اس کے بارے میں ویکسین آنے سے پہلے
کئی ماہ پہلے سے لکھ رہا ہوں کہ اگر جب ویکسین آنی ہے تو آپ کو اس سے پہلے بہت زیادہ ایکسٹینسو ورک کرنا پڑے گا, آپ کو ریسورسز ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے, آپ کو ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی, کولڈ چین آپ نے کیسے مینٹین کرنی ہے, لوگوں کو انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ضروری تھیں ایک اچھی ویکسینیشن کمپین کے لیے. اور یہاں میں ایک آپ کو تھوڑی سی بات اور بھی بتاؤں, ہم بڑے خوش ہیں کہ جی پاکستان میں آج ابھی آپ نے بتایا 1 کروڑ شاید 80 لاکھ یا جتنے لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے, لیکن 1 کروڑ 73 لاکھ سر میکسیمم ویکسین لگی ہے ابھی تک, وہ اس کو 2 انجیکشنوں کی ضرورت ہے. اور جو یہ چائنیز ویکسین ہے ان میں ایک ایشو یہ ہے کہ جو پہلی ویکسین ہے وہ آپ کے جسم کو صرف پرائم کرتی ہے یا تیار کرتی ہے, اور دوسرے انجیکشن کے بعد ہی آپ کے جسم میں مدافعت بننی پڑتی ہے. جو فائزر یا ماڈرنا ہے اور یا ایون دوسری بھی ہیں, ان کے اندر پہلی انجیکشن کے ساتھ تھوڑی بہت مدافعت آ جاتی ہے, لیکن جو ہمارے ملک میں ویکسینز لگی ہوئی ہیں زیادہ تر, ان کے اندر دوسرا انجیکشن بڑا کرٹیکل ہے. تو وہ اگر ہم دیکھیں جو NCOC کا تازہ ترین ڈیٹا ہے, پاکستان میں اس وقت صرف شاید 1.5% لوگوں کو مکمل طور پہ ویکسینیشن ہوئی ہے ابھی تک. اور اگر ہم پاپولیشن کر لیں جو 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں, تو یہ تقریباً 3-3.5% لوگ بنتے ہیں. ابھی پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ ویکسینیشن کی جو پروٹیکشن ہے اس سے کافی دور ہے. تو ہمیں اپنی ویکسینیشن کے پروسیس کو سٹریم لائن کرنا پڑے گا. اس میں ان لوگوں کو لگانا پڑے گا جن کا, پاکستان میں لوگ ہیں جن کا 20-30 سال کا ایکسپیرینس ہے ویکسینیشن جو اسٹریٹجی بنانے کا, اس کو سیٹ اپ کرنے کا, ان لوگوں کو یوٹیلائز کیجئے. اور کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسپرٹس کو آپ کو دینی پڑے گی, آپ خود نہیں ہر چیز کر سکتے. تو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ اس کو انگیج کیے اور اس اپنے پروسیس کو اچھا کیجیے. ابھی ہمارا راستہ بڑا لمبا ہے اور آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں, جس میں جو اصل خطرہ ہے اس کی سرچ کا وہ آگے, جس سے ہم کہتے ہیں کہ فالس سرچ, اس کا خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب, سر ایک بات مجھے پوچھنی ہے, لوگ کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ بال گرنا شروع ہو گئے ہیں, کووڈ کے پیشنٹ یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں, اور جو ہے اپنا ویکسینیشن والے ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹرز اس کے اوپر جن ڈاکٹرز کو ہم چیک کرواتے ہیں وہ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ کرونا کے بعد اگر آپ کو کرونا پازیٹیو ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ ریکور کر گئے ہیں تو یہ ایک نارمل فینامنا ہے, لیکن یہ بال آپ کے واپس آ جائیں گے. اس حوالے سے سر تھوڑا سا بتائیے گا, کیا ویکسینیشن کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے, کیونکہ اتنی کسی لٹریچر میں اتنا زیادہ یہ ڈسکرائب نہیں ہوا, اور نہ ہی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ہم پچھلے 1.5 سال سے یہ کورونا کا علاج کر رہے ہیں, پیشنٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی علاج نہیں کہ لوگوں کے اتنے, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, اتنے بال گر رہے ہیں. اس پہ بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر جواد شاید اس بارے میں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کریں, کوئی کیس آپ نے دیکھا ہو, کوئی آپ کے پاس ایسے مریض آئے ہو, یا آپ نے کوئی ریسرچ اس کے اوپر پڑھی ہو؟ یہ بال گرنے کا واقعہ تو میں نے شاید پہلی دفعہ سنا ہے, اور نہ کہیں پہ میں نے رپورٹ ہوا بھی نہیں پڑا سائیڈ ایفیکٹس کے اندر. لیکن یاد رکھیے کہ نہیں سر, میں ویکسین کی بات ابھی مجھے میرے پروڈیوسر نے بتائی ہے, لیکن یہ جو بات ہے اس کی کرونا ہونے کے بعد بال گرنا, یہ تو میں خود لوگوں سے سن رہا ہوں. دیکھیے کمزوری آپ کو ہوگی. لانگ کووڈ ہے, جو ریکورڈ لوگ ہیں ان کے اندر ایک لانگ ٹرم بیماری کا یہ ہمیں علم ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر جو سائنز اور سمٹمز ہیں, یا ان کو ان کے باڈی سسٹمز میں پرابلمز ہو رہے ہیں, لیکن یہ وقت کے ساتھ ہمیں پتہ لگے گا. اور اس کے اندر کمزوری وغیرہ کا تو یہ ہے, آپ کے ہارٹ سسٹمز کے اندر بعض لوگوں کو ایشو ہے, بعض لوگوں کو نیورولوجیکل ایشوز ہیں, لیکن ابھی تک ٹو بی آنیسٹ یہ میں نے نہیں سنا کہیں پہ بھی کہ یہ بالوں کا کوئی بھی ایشو ہو. لیکن یہ بڑا ضروری ہے. اکثر لوگوں کو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی ہونے دیں, کووڈ تھوڑا سا بخار ہوگا, ہم ٹھیک ہو جائیں گے, فلاں بھی ٹھیک ہو گیا. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کافی جو 90% 95% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے اندر جو ٹھیک ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے اندر بھی اس بیماری کا انکشاف ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں لانگ کووڈ. اور یہ ایک نئی بیماری ہے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں کرونا کے, اور وہ سیریس بھی ہیں بعض لوگوں کے اندر. تو اس وجہ سے میرا یہ ہے کہ بعض لوگ جو یہ فیل کرتے ہیں کہ ہلکا پھلکا بیماری بہتر ہے ہو جائے تاکہ ہم باہر نکل سکیں, ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ابھی اس بیماری کی بہت ساری جہتوں کا ہمیں خود نہیں پتا, تحقیقات چل رہی ہیں,
وہ وقت کے ساتھ ہی ہمیں پتہ لگیں گی. اور اس وجہ سے جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی اپنے آپ کو ویکسینیشن آپ کروا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لانگ ٹرم بیماریوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی سر پلیز ڈاکٹر صاحب. یہ لانگ کووڈ کے انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ڈاکٹر صاحب نے, اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا, یہ ہم لوگ اب کافی کیسز دیکھ رہے ہیں لانگ کووڈ کے بارے میں, اور اس کی بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے جو سمٹمز ہیں ہوتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے برین فاگ, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا دماغ دھندلا گیا جس کو نام دیا گیا. اور دوسرا بہت بڑا جو سمٹم لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے فٹیگ, کہ انتہائی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. یہ بھی کافی کامن سمٹم ہے جو کہ لانگ کووڈ میں دیکھا جا رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو اور مختلف ڈاکٹر صاحب نے ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بھی سانس کا پھولنا, جو فائبروسس ہو جاتا ہے لنگ سے. جیسے آج ہی کلینک میں نے کچھ پیشنٹس دیکھے ہیں جن کو فائبروسس ہو چکا تھا, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے ریکور کر کے ہیں, کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ وہی جو لانگ کووڈ کے سمٹمز اپیئر ہوئے ہیں. تو یہ بالکل بات, اس کو میں دوبارہ ایکو کرتا ہوں کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ کووڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم ہر روز ہمارے لیے ایک لرننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں. اس کے بہت سی کمپلیکیشن جو ابھی تک ڈیلی بیسس پہ وہ چلی آ رہی ہیں. ایک اور اسی سسٹم میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے بارے میں جو بات چل رہی ہے کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے بعد پلس بھی آ گیا ہے, اس کے سمٹمز تھوڑے سے اب چینج ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کو اس کو سمجھانی شروع ہوگی. وہ لائک فلو ہوتا ہے, جیسے پہلے جو تھا اس میں سنیزنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی, رننگ نوز نہیں تھا, اس میں زیادہ تھا کہ آپ کو بخار ہوا, کھانسی ہوئی, سانس کی بیماری. اس میں سر درد, کھانسی اور رننگ نوز آیا. رننگ نوز شروع میں ہم نے نہیں دیکھا وہ تھا. تو یہ سمٹمز بھی چینج ہو رہے ہیں. وائرس اپنی جو ہیبت بھی بدل رہا ہے, اس کے ساتھ سمٹمز بھی ان کے بدل رہے ہیں. آپ کی وہ جو بالوں والی بات ہے اس کے قطعی طور پہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی, اور نہ ہی 1.5 سال میں ہم نے سینکڑوں مریض دیکھے ہیں کسی نے یہ رپورٹ کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ کچھ کیسز ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں جن کو ویکسینیشن کی 2 ڈوز لگے, 15 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, ان کو کورونا ہوا ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ہم نے سنا یہ تھا کہ ویکسینیشن کے بعد اتنی شدت نہیں ہوگی کورونا کی, تو کیا چانسز کس طرح سے اس کے بنتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل یہ آپ نے صحیح کہا ہے. میرا ایک بڑا ہونہار شاگرد اور بہت پاکستان کا ایپیڈیمیولوجسٹ سندھ سے ڈاکٹر اکبر علی گانگرو, ان فلی ویکسینیٹڈ تھے, فرنٹ لائن ورکر تھے جب پاکستان میں پہلا کرونا آیا, اور پہلا جو کوارنٹین سینٹر بنا اس کے وہ انچارج بھی تھے. اور بڑی جلدی وہ اسی چند ماہ پہلے اور فلی ویکسینیٹڈ تھے, اور وہ بیمار ہوئے, بڑی تیزی کے ساتھ ان کی وفات ہو گئی. تو یہ کیسز ایسے ہوتے ہیں ویکسینیشن کے بعد. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پاکستان میں لگنے والی ویکسینز کا یہ ڈیٹا نہیں ہے, کیونکہ 100% پروٹیکشن تو کوئی بھی ویکسین دنیا کی نہیں دیتی. لیکن جو امریکہ وغیرہ میں یا یورپ کے اندر ویکسینز لگ رہی ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور وہاں پہ اگر 300 ملین ویکسینز لگی ہیں تو ان کے اندر بھی 4000 لوگوں کو دوبارہ بیماری ہوئی ہے, اور تقریباً 200 لوگ وہاں بھی ڈیتھ ان کی ہوئی ہے. لیکن اگر ٹوٹیلٹی میں دیکھیے کہ 300 ملین لوگوں میں سے 200-300 لوگوں کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ویکسین نے لوگوں کی جانوں کو بڑی حد تک بچا لیا ہے, اور یہ جو پروٹیکشن ریٹ ہے ان کا وہ 99% سے اوپر چلا گیا ہے. جو پاکستان میں لگنے والی زیادہ ویکسینز ہیں ان کے بارے میں جو ارلیئر ان کے ٹرائلز کے اندر ریزلٹس آئے ہوئے ہیں, تو وہ اسپیشلی سائنو فارم تقریباً 78% پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے, اور جو دوسری آپ کی سائنو ویک ہے وہ برازیل نے کہا تھا یہ صرف 51% کرتی ہے, لیکن ٹرکی میں انہوں نے کہا کہ ہماری تو یہ کوئی 90% پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ان تمام ویکسین کی پروٹیکشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ کون سے ویریئنٹ کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, لمبا ویریئنٹ آ گیا ہوا ہے, باقی بہت سارے ویریئنٹس ہیں. تو ڈپینڈنگ آن کہ کون سا ویریئنٹ ہے اس کے مطابق ان کی افیکٹونیس کم یا زیادہ ہوگی.
تو یہ ذہن میں یہ رکھیے کہ جو آپ کو ویکسین ملی ہے وہ آپ کو میں ایز اے رف گائیڈ کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 50% تو پروٹیکٹ کرتی ہے ڈیتھ سے اور سیریس بیماری سے شاید 60-70% کرے. لیکن سر احتیاط نہیں چھوڑنی چاہیے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. آپ کو احتیاط ضرور کرنی ہے, آپ پہلے سے بہت بہتر پوزیشن پہ ہیں. دیکھیے ایک 0% پروٹیکشن ہے, ایک 60% پروٹیکشن ہے, بہت فرق ہے 0% اور 60% کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں. جس طرح آپ کی گاڑی کی سیٹ بیلٹ ہے, آگے آپ کے وہ بیلون بھی ہوتا ہے جو پھٹنے کی صورت میں آتا ہے, تو یہ سارے میئرز ہیں آپ کو بچانے کے. 100% تو کبھی بھی گارنٹی نہیں ہوتی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے گاڑی چلائیں کہ جی میری سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی ہے تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ویکسینز ہیں, آپ کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ نے احتیاط اپنی جاری رکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب, سر یہ بتائیے کہ کافی پروگرام کیا ہم نے اس کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی ریسرچ, ایک نئی اسٹڈی سامنے آ رہی ہے. ابھی تک کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو سامنے نہیں آیا سر ویکسینیشن کا؟ اگر آپ بڑے سائیڈ افیکٹ کی سیویرٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ تو آئے ہیں, وہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اس نے پروگرامز بھی آپ نے کیے ہیں ایسٹرازینیکا کے, جیسے وہ کلاٹنگ کا ہوا تھا, اور ابھی جو امریکہ سے وہ ہارٹ کی وہ جو مائیوکارڈائٹس کہتے ہیں اس کے کیسز بھی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہیں. آپ وہ چند کیسز جیسے جو کلاٹنگ کا تھا وہ 1 ملین میں 4 لوگوں کو ہو رہا تھا, وہ بہت ہی کم ہے. اس کے بارے میں آئی تھنک ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اس بات کو اتنا زیادہ, کیسز اس کے بہت کم ہے. میں اگر ایڈ کر دوں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی جو وہ بریک تھرو انفیکشن کے بارے میں, جب فلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں جو ان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی ایک ڈیٹا ریلیز ہوا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی, ان کی کورونا کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوئی, کوئی اور فیکٹرز بھی ان میں شامل ہوتے ہیں. اور ان میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بوڑھے لوگ تھے, وہ دی ایج آف 65, جنہیں اور بھی پرابلمس تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ویکسین کے بعد اگر کسی کو کورونا ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھ کورونا کی وجہ سے ہی ہو, اور وجہ بھی بن سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, سر یہ بتائیے گا, کہنے والے کہہ رہے ہیں لوگ, ظاہر ہے کہ سانچی تھیریز ہے, لیکن پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, ان سانچی تھیریز پہ نہ جائیں, کہ یہ ویکسینیشن RNA بیسڈ ہے, جسم میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی, آپ کے جسم کے سٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اس کے حوالے سے بتائیے گا ایک لے مین کی حیثیت سے, RNA بیسڈ ویکسینیشن کیا ہوتی ہے, کیا ماضی میں جو ہمیں بچپن میں ویکسینیشن ہوئی تھی کیا ان میں کوئی RNA بیسڈ ہے, اور کس طرح کی ویکسینیشن ہوتی ہیں؟ دیکھیے جو میڈیسن ہے یا شعبہ طب ہے, اس میں ہمیشہ سے ایک ترقی کا عمل جاری ہے, اور یہی اس کا فرق تھا جو ہمارے ٹریڈیشنل کہ وہ اپنے دور میں بڑے اچھے طریقے علاج تھے, لیکن ان لوگوں نے جو آج کل تھے انہوں نے تحقیق بند کر دی. جبکہ جو نیا طب ہے اس کے اندر تحقیقات پوری دنیا میں جاری ہیں. اور جو RNA ویکسینز ہیں وہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ پہلی دفعہ فیلڈ ڈپلائی ہوئی ہیں, لیکن ان پہ کام پچھلے 10-20 سال سے ہو رہا تھا مختلف بیماریوں کی طرف سے. اور اسی طرح یہ ہے جس طرح جو آگے کا دور ہے اس میں آپ کی جینیٹک ٹریٹمنٹس ہوا جایا کریں گی. جینیٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا انالیسس کر کے آپ کی طبیعت کے مطابق آپ کو ادویات, جسے ٹیلر میڈ ادویات کہتے ہیں, وہ اس کی بھی پاسبلٹی ہے, وہ زیادہ افیکٹو ہوا کریں گی اور زیادہ ان کے اچھے اثرات ہوں گے. تو اسی طرح کی سائنسی تحقیقات کا یہ عمل ہے کہ RNA ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی اور لوگوں میں اتنے زیادہ لوگوں کو لگی. یہ کسی طریقے پہ آپ کے DNA کو متاثر نہیں کرتی, لیکن DNA ویکسینز بھی وہ ٹرائل میں ہیں اور اس کے بعد وہ آگے آ رہی ہیں. تو یہ ایک سٹیپس ہیں مختلف کسی بھی ترقی کے, اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا نقصان کا ابھی تک تو جتنی بھی RNA ویکسینز پوری دنیا میں لگائی گئی ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر ہی شاید 350 یا 400 ملین لوگوں کو لگ چکی ہیں, اور وہاں پہ سائیڈ ایفیکٹس کو بڑے اچھے طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے. ابھی تک کی بیسٹ جو ویکسینز ہیں وہ RNA ویکسینز رہی ہیں, اور پاکستان کے پاس بھی امریکہ نے شاید دی ہیں کوئی 2.5 ملین, تو وہ ماڈرنا ویکسینز وہ بھی میرے خیال سے پاکستان میں لگنی شروع ہو جائیں گی. تو وہ مختلف قسم کی یہ لیجئے کہ ادویات ہیں جو ہمیں لگی ہوئی ہیں بچپن میں, وہ سائنو فارم اور سائنو ویک ٹائپ کی ویکسین تھی, جنہیں ہم کہتے ہیں ان ایکٹیویٹڈ ویکسینز. ان کے بھی بڑے فائدے ہیں, ان کے ساتھ ہمیں 100 سال کا تجربہ ہے, تو اس وجہ سے ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم ہے. لیکن RNA ویکسینز بھی 20 سال سے انڈر پروڈکشن تھی یا ان پہ کام جاری تھا.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب، آخر میں سر 2 اکٹھے سوال میں آپ سے کرتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ کون سی ویکسینیشن کروائی جائے، اس حوالے سے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ گو یہ میں ہر پروگرام میں سوال کرتا ہوں، گو مجھے اس کا جواب بھی معلوم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب بتائیں گے ایک میڈیکل ایکسپرٹ کے طور پہ تو لوگوں پر زیادہ اچھے سے اثر ہوگا، اور بار بار یہ بات کرنی چاہیے. اور ساتھ میں میسج لوگوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، کہ کیا اقدامات کیے جائیں کہ ہم کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے دوبارہ سے اس فیز میں نہ جائیں جس سے ابھی نکلے ہیں ہم. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جو ویکسین بھی ملتی ہے وہ ویکسین وہ آپ لگوا دیجئے. اس بات میں اس ڈیٹیل میں مت چاہیے کہ کون سی ویکسین بہتر ہے، کون سی ویکسین بہتر نہیں ہے. کہیں دنیا بھر میں 2 ٹرائل جو ہیڈ ٹو ہیڈ ٹرائلز کہا جاتا ہے وہ قطعی طور پہ نہیں ہوئے. جو آپ کو ویکسین ملتی ہے وہ آپ ویکسین لگوا لیجئے اور اس میں آپ تاخیر نہ کیجئے. جہاں تک دوسرے سوال کا ہے کہ اس میں بہت سے انتظامی جو مسائل تھے جس کے بارے میں اشارہ بھی کیا جا چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں سپلائی کا مسئلہ تھا کہ ایک ہمیں کوویکس کی طرف سے ویکسین ملنے تھی، جو اس میں کافی ڈیلے ہوئی، اور پھر وہ وہاں سے سپلائی چین کی تھی اس میں گڑبڑ ہوئی. پھر جو ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو ایک سٹاف شروع میں بہت زیادہ اچھا تھا لیکن بعد میں ان کے گڑبڑ ہوئی کیونکہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد اچانک کھول دیا گیا جس کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایک بہت بڑا فیکٹر آیا، وہ فیکٹر کا انڈیا کا، کہ انڈیا کی جب وہ تصویریں ایک طرح سے وائرل ہوئی کہ لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں اور انہیں آکسیجن نہیں مل رہی اور انہیں بیڈس نہیں مل رہی اور اس کا بلیک فنگس ہے، اس کے بعد اچانک سارے جو سینٹرز تھے ویکسینیشن سینٹرز اس میں رش بڑھ گیا. جو لوگ ریلیکٹنٹ تھے وہ بھی نہیں جا پا رہے تھے. لوگ حکومت سے یہی ہے کہ اپنے ویکسین پروگرام کو یہ بہتر بنایا جائے. ویکسین پروگرام ان کا کافی اچھا ہے، اس پہ صرف سپلائی کا مسئلہ ہے کہ ان کی سپلائی بہتر بنائی جائے، سپلائی چین بہتر بنائی جائے، ٹرانسپورٹیشن کا انتظام بہتر بنایا جائے. اور ایک اور جو شکایت آ رہی ہے وہ ہے ڈیٹا انٹری کی. ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے دونوں ویکسین لگوا چکے ہیں مگر جب وہ اپنا سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ویکسین کا وہ سرٹیفکیٹ آتا ہے کیونکہ دوسری کا ڈیٹا پراپرلی انٹر نہیں ہوا. تو یہ سبھی لوگوں سے یہ کہ جب آپ ویکسینیشن سینٹر پہ جائیں تو آپ اس کا یقین کیجئے کہ آپ کا ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر انٹر کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ڈاکٹر جواد صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. کریکٹ یہی ہے کہ احتیاط کریں، ویکسینیشن کروائیں کہ اس بیماری سے جان چھوٹے اور اللہ سے دعا ہے کہ بہت جلد ہم اس پوری دنیا اس بیماری سے پاک ہو جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.